गया एपिसोड 13। दराज को आराम से बंद करके हौला दरवाजे से बाहर निकला और मोहतात कदम चलते कमरे से दूर चला गया। रात के किसी पैर हया की आंख खुली। इसने एक नजर साथ पड़े हमजा को देखा। सोते हुए भी माथे पर बल पड़े थे। हया ने एक गहरी सांस अंदर को खींची। धड़कते दिल के साथ अंगूठा और शहादत की उंगली इसके माथे पर इस तरह से रखे, दोनों एक एक आंख के ऊपर थे, और फिर दोनों को मुखालिफ सिमत में खींचा। सलूट खत्म हो गया। वो मुस्कुराई, हाथ हटाया तो वो दोबारा पहले की तरह हो गए। ये खेल मजे का था, मगर इससे जरूरी काम इसके पास था। वो इसके कान के पास झुकी और सरगोशी की। खड़ूस। अभी वो सीधी नहीं हुई थी कि हमजा को करवट लेने को मुड़ा और वह डर कर दोबारा लेट गई और आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। फिर इससे पहले एक आंख खोली, हमजा को देखा। वो सोया पड़ा था। फिर दोनों आंखें खोलकर दबे पांव कमरे से बाहर निकल आई। इस दिन के बाद दरवाजा दोबारा लॉक नहीं हुआ था। शहरी के कमरे का दरवाजा बंद था। हया ने इसे बाहर से खोला। अंदर झांका, कमरा रोशन था और वो बेड के कोने में औंधे मुंह लेटा था। दरवाजा खुलने की आवाज पर चौंक कर उठा। हया को देखा और दोबारा लेट गया। देखने आई हैं कि मैं जिंदा हूं कि मर गया, वो बेजारी से बोला तो हया वापस मुड़ गई। अब के जब वो आई तो हाथ में खाने की ट्रे थी। ट्रे को बेड पर रखकर वो खुद भी वहीं बैठ गई। शहरी मुंह बनाकर लेटा रहा। खाना खा लो, वो आहिस्ता से बोली, और शहरी बर्क रफ्तार से उठा और करीबन चीखते हुए बोला, मैं अपने पैकेट के बगैर खाना नहीं खाऊंगा। और हया तो गोया करंट खाकर इसकी तरफ मुड़ी। आहिस्ता बोलो, अगर हमजा ने सुन लिया ना तो तुम्हारे साथ मुझे भी वो घर से निकाल फेंकेगा। वो इसे डरा रही थी और वो डर भी गया था। तो अब की कदर आहिस्ता बोला, मुझे नहीं खाना ये। अच्छा, मेरी बात भी नहीं सुनोगे? मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप जाएं। और अगर मैं तुम्हें वो पैकेट दूं तब भी नहीं? वो सियासत से इसे देखकर बोली और शहरी की आंखें चमकी, मगर वो चमक फौरन मानत पड़ गई। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आप सब तो चाहते हैं कि मैं ड्रग छोड़ दूं, तो क्यों आप मुझे वो देंगी? वो खफा सा बोला और हया ने अपने दुपट्टे में से हाथ निकालकर दूर से इसे पैकेट दिखाया। शहरी के गले में गिल्टी डूब कर उभरी। इसने पैकेट चपटने के हाथ बढ़ाया, मगर हया ने पीछे कर लिया। मेरी दो शर्तें हैं। और प्यासे को तो हर शर्त मंजूर थी। इसने फौरन सर हिलाया। पहली, ये पैकेट मेरे पास रहेंगे, मैं खुद तुम्हारे खाने में ये मिला कर दूंगी। शहरी अब के भी सर बस हिलाता रहा। और दूसरी, सुबह हम वॉक पर चलेंगे। शहरी को दोनों शर्तें मंजूर थीं। हया ने खाने की ट्रे आगे की पैकेट में से कुछ सफेद पाउडर खाने पर छिड़का और इसे अच्छी तरह मिक्स करके शहरी की तरफ बढ़ाया। खाना खाता रहा यहाँ तक के प्लेट खाली हो गई और सुकून इसके जिस्म में उतरने लगा। वो थोड़ी देर यूं ही बैठा रहा और फिर इस पर गनौदगी छाने लगी। हया बर्तन समेटती बाहर निकली और फिर ठटकी। चेहरा सफेद पड़ गया, गोया सारा खून न चढ़ गया हो। सामने हमजा खड़ा था। इसके चेहरे पर कर्व सा कर्व था। आंखों से आंख की लपेटें निकल रही थी। हया के गले में गिल्टी उभर के मुअद्दम हुई। हमजा, मैं क्लियर कर सकती हूँ। इसकी आवाज टूट रही थी। हमजा बस बुत बना खड़ा था। शहरी को ड्रग पहुंचाने वाले सहूलतकार इसके अपने घर में होंगे, ये इसके वहम गुमान में भी नहीं था। इसका दिल चाहा वो चीखे, बहुत चीखे। वो गुस्से में हया की तरफ बढ़ा। वो दो कदम पीछे हटी, मगर इससे पहले ही हमजा ने रुख मोड़ा और जीने फलांगता कमरे में चला गया। अब वहां से चीजों की टूटने, गिरने, मारने की आवाजें आ रही थी। हया ने बर्तन वही शहरी के कमरे में रखे। शहरी ने डर कर हया को देखा। भाभी, ये आवाजें? वो ऊपर इशारा करते बोला, तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ, बाहर मत आना वरना हमजा गुस्सा करेगा। इसे तसल्ली देती वो एहतियातन इसका कमरा बाहर से बंद करके ऊपर आ गई। दरवाजा धकेला, मंजर वाज़ेह हुआ। आज फिर पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। हमजा दोनों हाथों की उंगलियां बेड की चादर में दसाए बुरी तरह कांप रहा था। इसका तनफ्फुस तेज था, आंखें सुर्ख पड़ी थी। हया अपने पैर बचाती टूटी शीशियों गुलदानों से होती इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। गोया दिल इसका बुरी तरह धड़क रहा था, मगर हिम्मत तो करनी थी। हमजा ने कहर आलूद नजर इस पर डाली। सुबह तुम मुझे इस घर में नहीं चाहिए। फिर उंगली उठाई। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमजा, मैं वजाहत दे सकती हूँ। वो उंगलियां मसलती आगे हुई। चुप, बिल्कुल चुप। वो इतना जोर से धाड़ा, हया सहम कर पीछे हुई और तवाजन बरकरार ना रख सकी। नीचे गिरी, हाथ पास पड़ी, टूटी शीशी पर लगा और पूरा हाथ सुर्ख होता चला गया। खून भल भल निकलता फर्श पर गिरने लगा। हमजा के तने असाब एकदम ढीले पड़े। वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर वो बैठा रहा। अब खून के साथ आंसू भी गिर रहे थे। वो सिसकियां ले रही थी। हमजा का हाथ अपनी कनपट्टी मसलने लगा।
کئی منٹ یوں ہی گزر گئے مگر حیا اپنی جگہ سے نہیں ہلی تو حمزہ کو کوفت ہونے لگی۔ خون مسلسل ہاتھ سے گر رہا تھا۔ میں تمہیں یوں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بس غلطی سے ہوا۔ اس نے وضاحت نہیں مانگی تھی مگر وہ دے رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں فرش پر اترا اور ڈریسنگ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور حیا کی طرف بڑھایا۔ کچھ لگا لو اس پر، وہ اسے دیکھ کے بغیر کہہ رہا تھا۔ حیا نے باکس نہیں پکڑا، وہ روئی جا رہی تھی۔ اچھا اٹھو۔ اس نے جھک کر حیا کا بازو پکڑا اور اسے اوپر کو کھینچا۔ سسکیاں لیتی وہ کھڑی ہوئی۔ وہ یوں ہی بازو پکڑے اسے بیڈ تک لایا، اسے قرآن کی طرف بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گیا۔ چوٹ والا ہاتھ بیڈ سے نیچے لٹکا رہا۔ اب وہ باکس میں سے روئی نکال کر ہاتھ پر رکھ رہا تھا۔ ماتھے کی تیوری اس طرح چڑھی تھی۔ تم دیکھ کر کھڑی نہیں ہو سکتی؟ بڑی صفائی سے وہ اپنا کیا اس کے سر مل رہا تھا۔ حیا بس اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی اور بیچ میں ایک آدھ سسکی لے لیتی۔ آنسو اب تھم گئے تھے۔ ڈاکٹر من پسند ہو تو ہر مرض خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ سر جھٹکائے پٹی کس رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا یہ، وہ خود ہی بولے جا رہا تھا اور حیا بس اس کا جھکا سر دیکھ رہی تھی۔ خون حمزہ کے اپنے ہاتھوں پر لگ چکا تھا۔ اس سب میں وہ بھول گیا تھا کہ اس دراز سے ڈرگ نکال کر شہری کو پہنچانے والی اس کے سامنے بیٹھی یہ لڑکی ہی تھی۔ پٹی اچھی طرح کسی گئی تو وہ فرسٹ ایڈ باکس کو ڈریسنگ ٹیبل میں رکھنے کو اٹھا اور واپس مڑا تو حیا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ یہ سب غلطی سے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید وضاحت دیتا، حیا بول پڑی، میں نے اسے ڈرگ نہیں دی تھی۔ حیا میڈم، میں آپ کو شکل سے بے وقوف لگتا ہوں؟ ایک ہاتھ کمر پر رکھے دوسرا اس نے اپنے منہ پر گھمایا۔ میری دراز میں ڈرگ کی پڑیا غائب ہے اور آپ شہری کو کھانا دے رہی تھی، وہ پڑیا آپ کے ہاتھ میں تھی اور پھر کہتی ہو ڈرگ نہیں دی، کمال ہے۔ وہ اب پاؤں سے بکھرے ٹکڑے کو ایک طرف کر رہا تھا۔ امریکہ کے ایک 55 سالہ آدمی کو ایک کالا جادو کرنے والے نے شراب دیا تھا کہ تم جلد مر جاؤ گے اور تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وہ بیٹھ کو گھرتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حمزہ نے منہ بنایا اور پیچھے صوفے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ٹانگیں آنکھیں کو پھیلائیں اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں دھنسائے سر کے نیچے رکھ لی۔ حیا نے اس کے عدم دلچسپی کو نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ دن بدن آدمی کی حالت بگڑتی گئی، یہاں تک کہ اس کا 30 کلو وزن کم ہو گیا۔ وہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولے جا رہی تھی۔ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے ہسپتال لے کر گئے، تمام رپورٹس کلیئر تھیں۔ جس ڈاکٹر کو اس کا کیس دیا گیا، اس نے اس مریض کی بیوی سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا کچھ ایسا ہے جو ان سب کی وجہ ہے۔ اس نے بتایا کہ کالا علم والے نے اسے موت کا شراپ دیا تھا۔ ڈاکٹر نے اگلے دن نرس سے ایک انجیکشن لانے کو کہا اور مریض کو بتایا کہ میں اس کالا جادو کرنے والے سے ملا ہوں۔ اسے پولیس کی دھمکی دی تو اس نے بتایا کہ اس نے تم پر چپکلی کے انڈے پھینکے تھے، ان میں سے ایک چپکلی تمہارے جسم میں ہے اور اندر سے تمہیں ختم کر رہی ہے۔ اس انجیکشن سے تمہیں الٹی آئے گی اور وہ چپکلی باہر آ جائے گی۔ حیا نے گردن موڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ بس دستور ویسے ہی لیٹا تھا۔ جاگ رہا تھا یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی مگر بات جاری رکھی۔ آدمی کو الٹی آئی اور ڈاکٹر نے آنکھ بچا کر اس میں چپکلی ڈال دی۔ اس کے بعد حیرت انگیز طور پر وہ آدمی ٹھیک ہوتا چلا گیا اور لمبی زندگی جیا۔ ہم بیماریوں سے نہیں مرتے حمزہ، ہم اپنے دماغ کے ہاتھوں مرتے ہیں۔ یہ ہمیں یقین دلا دیتا ہے کہ اب ہم نہیں بچیں گے۔ اس لیے ایک آدمی جب لیور کینسر سے مرا تو اس کے پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا کہ وہ ٹیومر تو بہت چھوٹا تھا اور پھیل بھی نہیں رہا تھا۔ وہ آدمی اس لیے مرا کیونکہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اس کینسر سے جلد مر جائے گا۔ حمزہ، شہری کے سامنے میں نے سفید پاؤڈر کھانے میں ملایا مگر وہ ڈرگ نہیں تھی، صرف اس جیسا پاؤڈر تھا، اور شہری کے دماغ نے مان لیا کہ وہ ڈرگ ہی ہے اور وہ پرسکون ہو گیا۔ میں شہری کو اسی کے دماغ کے ہاتھوں ٹھیک کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ حمزہ، اس نے حمزہ کو مخاطب کیا مگر جواب نہیں۔ سن رہے ہو حمزہ؟ وہ کچھ نہیں بولا، شاید سو چکا تھا۔ حیا نے گہری سانس باہر دھکیلی اور کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ حمزہ نے آنکھیں کھولی، دونوں ہاتھوں کی دو انگلیاں کنپٹی تک لے کر گیا، کنپٹی کو سہلایا۔ اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ اب نیا سورج، نیا دن، نئے منصوبے اس کے منتظر تھے۔ اب تم کیسے ہو؟ وہ دونوں بھی گیٹ سے باہر نکلے تھے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کچھ اور دیا تھا رات؟ وہ خفا سا بولا۔ میں اپنی جان پر کھیل کر حمزہ کی دراز سے نکال کے لائی تھی وہ پیکٹ۔ وہ بھی خفا نظر آنے لگی تھی اور یقیناً یہ، اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جس پر پٹی بندھی تھی، اس بہادری کا صلہ ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو تمہارے بھائی کا پیار ہے، انوکھا پیار۔ وہ پٹی پر ہاتھ پھیرتے ہنسی اور شہری نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔
بیزار ہوئی اور بات بدلی۔ پتہ ہے مجھ سے صبح اٹھا نہیں جاتا، میں بہت مشکل سے اٹھ کر آئی ہوں، مجھے اب تک نیند آ رہی ہے۔ حیا مصنوعی جمائی لیتے بولی اور شہری نے مخصوص سر ہلایا، اچھا، اور آگے چلتا رہا۔ تم بتاؤ نا میں کیسے اپنی عادت بدلوں؟ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دن جلدی اٹھنے کی کوشش کرے، عادت بن جائے گی۔ وہ بھی رک گیا تھا۔ کتنے دن؟ وہ اپنے لیٹ اٹھنے کی عادت سے بیزار نظر آتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 21 دن اور کچھ کے مطابق 60 دن لگتے ہیں عادت بدلنے میں۔ کندھے اچکاتا وہ دوبارہ چلنے لگا، اور مجھے لگتا ہے ہم ایک لمحے میں اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ وہ رکا اور مڑ کر اچنبے سے اسے دیکھا۔ وہ بھی چلتی آگے آئی۔ اگر ول پاور سٹرونگ ہو تو ہم آج ہی اپنی عادت بدل سکتے ہیں۔ اداسی سے مسکراتے شہری نے سر ہلایا، تو بدل لیں؟ ہاں، پر آئی نیڈ پارٹنر جو میرے ساتھ کسی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ وہ چپ ہوئی، شہری کو بغور دیکھا۔ پلیز یہ مت کہنا کہ میں حمزہ کو پارٹنر بنا لوں، اتنا ضدی اور خڑوس انسان ہے وہ۔ دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر وہ خفشی سے بولی، اور شہری اب تک ویسے ہی سے دیکھ رہا تھا۔ شہری، ہم دونوں اپنی ول پاور سٹرونگ کرتے ہیں، کرنا ہے تو بس کرنا ہے، لیکن پہلے دیکھنا ہے کہ عادت بدلنے کا فائدہ بھی ہوگا یا ہم یوں ہی خوار ہوں گے۔ وہ جان بوجھ کر منہ بنا کر بولی، اگر میں صبح جلدی اٹھوں تو بہت سے کام کر سکتی ہوں، تمہارے بھائی کے ساتھ کہیں باہر جا سکتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر گنوائی جا رہی تھی۔ وہ شہری زیر لب مسکراتا رہا، ذرا سی بات کو کتنا بڑھا کر بتاتی ہیں حیا بھابی۔ تم بتاؤ، تم بدلنا چاہتے ہو کوئی عادت؟ کیا اس کی طرف موڑی اور اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ بھابی نہیں کریں۔ وہ روڈ کے ایک طرف بنی انتظار گاہ کے بینچ پر بیٹھا اور وہ ساتھ کھڑی رہی۔ اچھا بتاؤ، اگر تم چھوڑو یہ عادت تو کیا فائدہ ہوگا؟ پھر خود بولی، شہری، ہر کام کرنے کی وجہ ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس وجہ نہیں ہے نا تو آپ کو پڑھائی بورنگ لگتی ہے، وجہ ہو تو ہم بورنگ ترین سبجیکٹ بھی ہم ہضم کر جاتے ہیں۔ تو بتاؤ سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی تمہاری یہ نشہ چھوڑنے کی؟ حمزہ بھائی میرے ساتھ نارمل ہو جائیں گے پہلے کی طرح، وہ آہستہ سے بولا، اور حیا نے چٹکی بجائی۔ سو لیٹس میک اٹ مین، یہ اتنا آسان نہیں، وہ منہ بناتے بولا۔ شہری، سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کی تھی؟ شہری نے فقط سر ہلایا۔ واپس آیا تو ایک درویش نے کہا، سکندر تم نے کچھ نہیں کیا زندگی میں۔ سکندر حیران ہوا کہ میں دنیا فتح کر کے آیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو درویش بولا، سکندر تم میرے غلام کے بھی غلام ہو۔ حیا نے شہری کو دیکھا، وہ بینچ پہ آگے کو جھکا، دونوں ہاتھ باہم ملائے، جوتے سے زمین پر پڑے پتھر ادھر ادھر کر رہا تھا۔ پھر فاتح عالم کو کسی نے اپنے غلام کا غلام کہا، یہ دلچسپ تھا۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ درویش نے کہا، نفس میرا غلام ہے اور تم نفس کے غلام ہو۔ شہری کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ سر اٹھا کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ سکندر نے چاہے پوری دنیا فتح کر لی، پر اصل جنگ تو انسان کی خود سے ہوتی ہے۔ اگر وہ خود سے ہی نہیں جیت پاتا تو اسے دنیا کا کیا کرنا؟ جب ہمارا خود پر ہی بس نہیں چلتا تو دوسروں پر معتبر بن کر کیا کرنا؟ وہ تعصب سے سر ہلاتی تھی۔ شہری نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر وہ آہستہ سے بولا، بھابی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ وہیں اٹکا تھا۔ تو بچے، دنیا جیتنا آسان تھا اور نفس سے لڑنا مشکل ہے، تبھی تو اسے سب سے بہتر جہاد کہتے ہیں۔ وہ کنونس نظر آنے لگا تھا۔ ہم دونوں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ضرور اپنی عادت بدلیں گے، خود اپنی ول پاور سے۔ پھر شہری کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو شہری، کیا تم بھی میرے ساتھ وعدہ کرو گے؟ وہ اب بھی پاؤں ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارا اور اداسی مگر قدرے جوش سے بولا، وعدہ۔ دس لائک گڈ بوائے۔ وہ بہت خوش ہوئی تھی مگر ضبط کیے رہی۔ مگر کل سے، شہری کھڑا ہوتے بولا، ہم فیصلہ لے چکے ہیں۔ ڈیسیشن کا مطلب کیس سے ہے، مطلب ختم۔ پیچھے جو ہے اسے ہم اسی لمحے ختم کرتے ہیں۔ آخری بار، پہلی بار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ڈھیلا پڑا۔ بھابی چپ کرو اب تم، ہم ایک دوسرے کے وعدے کا خیال رکھیں گے، روز رات کو ایک موٹیویشنل لیکچر سنیں گے تاکہ ہمارا جذبہ جواب رہے۔ وہ اسے اور بھی بہت کچھ بتانا سمجھانا گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آوازیں معدم ہوتی جا رہی تھیں۔ سورج کی کرنیں 4 سو پھیل چکی تھی۔ کب وہ سو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ صوفے پر اوندھے منہ لیٹا تھا، تبھی اس کا موبائل زوں زوں کی آواز سے بجا۔ وہ بند آنکھوں سے صوفہ ٹٹولنے لگا، فون اپنے نیچے سے نکالتا کان سے لگایا۔ السلام علیکم، وہ سوہی آواز میں بولا۔ گڈ مارننگ حمزہ، دن چڑھ گیا ہے یار۔ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جی ثقلین صاحب، وہ آواز پہچان گیا تھا۔ بھائی تم نے ملنے کا وعدہ کیا تھا، پھر آئے نہیں؟ وہ دوستانہ انداز میں گویا ہوئے۔ آج کل میں چکر لگاتا ہوں،
تھوڑا مصروف ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا، انتظار رہے گا؟ شیور، السلام علیکم۔ وہ فوت بند کر کے دوبارہ لیٹ گیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، فرش پر ٹوٹی شیشیاں اور گلدان اب تک بکھرے پڑے تھے۔ وہ فریش ہونے واش روم کی طرف بڑھا، پھر سوچا کیوں نہ پہلے کافی کا کہہ دے۔ باہر نکل کر نیچے دیکھتے ہوئے چلایا، بی اماں کافی بنا دیں، میں 10 منٹ میں نیچے آ رہا ہوں۔ اور پھر مڑ کر سیف تک گیا، گرے رنگ کی شرٹ نکالی اور واش روم میں گھس گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا۔ تازہ شیو بنی ہوئی تھی مگر کلین شیو نہیں تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر وہ تھوڑی دیر اس تازہ کردہ شیو پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ شیشے میں سے نظر بیڈ پر پڑی تو رات کا منظر نظر آنے لگا۔ اس نے مڑ کر فرش پر دیکھا، خون اب تک وہیں پڑا تھا۔ دوبارہ شیشے کی طرف مڑ کر اس نے پرفیوم اپنی گردن کے دائیں بائیں چھڑکا، شرٹ کے بازو کلائیں تک موڑے اور نیچے آ گیا۔ کوئی کافی دے گا؟ لانچ کی طرف بڑھتے اس نے آواز لگائی اور پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ گردن نکال کر کچن ونڈو سے اندر جھانکا مگر وہ وہاں سے نظر نہیں آتی تھی۔ سر جھٹک کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوا۔ 5 منٹ 10 منٹ یوں ہی گزر گئے مگر کافی نہ آئی تو وہ منہ پر تمام تر بیزاری لی کچن کی طرف گیا۔ نہیں کافی دینی تو بتا دو۔ اب وہ کچن میں داخل ہو رہا تھا، قدم ایک دم رکے، وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ شہری کے کمرے کی طرف آیا، وہ باہر سے لاک تھا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا، وہ سویا پڑا تھا۔ وہ زینے پھلانگتا اوپر آیا، اپنا کمرہ دیکھا، اسٹڈی روم دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ اوہو نہیں، وہ بھلا کہاں جائے گی؟ وہ واچ مین سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی اندر سے باہر تو نہیں گیا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ لان سے ہوتا پچھلے دروازے سے اندر آیا۔ اس سے یاد آیا تھا رات اس نے خود ہی سے گھر چھوڑنے کا کہا تھا۔ او گاڈ! وہ سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور کنٹیکٹس میں سے حیا لکھ کر سرچ کیا۔ وہاں اس کا نام کا کوئی نمبر نہیں تھا اور اسے حیرت اور غصہ ایک ساتھ آیا۔ کم از کم اس کا شوہر ہونے کے ناطے نمبر تو دے سکتی تھی۔ سر کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ کتنی دیر وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر دوبارہ اپنے کمرے میں گیا۔ سیف کھولی اور حیا کے کپڑے لٹکے تھے۔ تو کیا وہ کپڑے بھی نہیں لے کر گئی؟ ماتھے کی تیوریاں واپس آ گئی تھی۔ وہ نیچے آیا اور اب شہری کے کمرے میں کھڑا تھا۔ شہری تمہاری بھابھی کدھر ہے؟ وہ اسے ہلا رہا تھا مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ شہری اٹھو، حیا کہاں ہے؟ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر بٹھایا اور کچھ دیر تو شہری کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی ڈرگ نہیں لی۔ حمزہ کو دیکھ کر اسے یہی سمجھ آیا اور بڑبڑاتے وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ حمزہ اسے دوبارہ پکڑ کر بٹھایا۔ شہری میرے بھائی بتا، حیا کہاں ہے؟ وہ اسے پچکار رہا تھا۔ شہری نے آنکھیں ملتے خفقے سے دیکھا۔ بیوی نہیں مل رہی تو میں شہری میرا بھائی ہو گیا، کل تک تو بڑے تھپڑ مار رہے تھے۔ وہ دوبارہ لیٹنے کو جھکا تو حمزہ نے اسے کالر سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ بتاتا ہے کہ ایک تھپڑ اور لگاؤں؟ وہ دبا دب گھرایا۔ بھائی میں آپ کو بس اپنی بیوی کے بارے میں بتا سکتا ہوں، وہ کہاں ہے، دوسروں کی بیویوں کا مجھے نہیں پتا۔ اس کی طبیعت بہتر تھی تبھی زبان چلے جا رہی تھی۔ وہ واقعی پرانا شہری لگا تھا۔ اور تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اب کہ وہ نرمی سے بولا۔ اور شہری دھپ سے بیڈ پر گرا۔ پیدا نہیں ہوئی ابھی، سارے ڈنگر میرے پلے ہیں۔ اس کے ماتھے کی تیوری واپس آ گئی۔ اب کہ وہ حیا کو کہاں ڈھونڈے؟ بڑبڑاتا غصہ کرتا بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترنے لگا اور سامنے کیا دیکھتا ہے کہ دونوں کونیاں کانفرنس پر ٹکائے ہاتھ کو پیالہ بنا کر منہ اس پر دھرے آنکھیں گھما گھما کر بیسمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی پشت حمزہ کی طرف تھی۔ حمزہ کی تیوری غائب ہوئی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے اور قدم بڑھاتا اس کے سامنے جا کھڑا ہو گیا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے تو معصوم شکل بنا کر بیٹھی رہی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی؟ وہ غصے سے بولا اور حیا نے پلکیں جھپکی۔ مسٹر حمزہ، آپ کو یہ تو نہیں لگا کہ میں نے آپ کی بات کو سیریس لے لیا اور واقعی گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ حمزہ نے لعنت بھیجی اس وقت پر جب وہ اس لڑکی کے لیے سیڑھیاں پھلانگتا پھر رہا تھا۔ پھر چبا کر بولا، جی نہیں، مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں تم میری کسی ضروری چیز کو خراب نہ کر دو۔ پھر انگلی اٹھائی، میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ خفقت سے دوبارہ سیڑھی کی طرف بڑھا۔ ٹڈی۔ حیا نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا، بالوں کو جھٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے بڑبڑائی، آیا بڑھا۔ 12 سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا۔ عام گھروں میں یہ انچ کا وقت ہوتا ہے مگر اس حویلی نما گھر میں ابھی کافی کی مہک پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ غالباً دن کا آغاز ہو رہا تھا۔ سمایا اور شیروان شہری کو لینے آئے تھے۔ وہ جانے کو تیار تو نہیں تھا مگر حیا نے اسے کافی اچھے سے سمجھا دیا کہ ماحول بدلے گا تو وہ بہتر محسوس کرے گا اور کسی کے لیے نہیں اپنے لیے سے جانا تھا۔ حمزہ اسے یوں شہری کے لیے بھاگ دوڑ کرتے دیکھ کر سرشار تھا۔ کچھ دیر پہلے کی مچی افراتفری اب ختم ہو چکی تھی۔
حمزہ لانچ میں بیٹھا اپنے فون پر جھک کا کافی کا انتظار کر رہا تھا اور حیا کچن میں کھڑی کافی اور ناشتے کے لیے سینڈوچ بنا رہی تھی، اور یہ تبھی تھا کہ اسے محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ دھیرے سے مڑی، پہلے خوف اور پھر اپنائیت کے تاثر چہرے پر ابھرے، اور دوبارہ سینڈوچ میکر کی طرف مڑی۔ کیا بات ہے حمزہ سر، لا رہی ہوں کافی، تھوڑا انتظار اور کر لیں، وہ مصروف سی بولی، اور حمزہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہاں البتہ دل میراتھن کے لیے تیار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا زبردستی مسکرائے۔ اس نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر حمزہ اس سے پہلے بول پڑا، تھینک یو حیا۔ اس نے حیا کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے۔ فار وٹ؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ حمزہ ایک قدم اور آگے ہوا، ہاتھوں کو تشکر سے دبایا۔ شہری کے لیے اتنا سب کرنے کے لیے میں جانتا ہوں تم اسے لے کر واک پر جاتی ہو، اور اب یہ ٹرپ وغیرہ تم جانتی نہیں ہو میں کتنا خوش ہوں۔ شہری بہتر ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے، سو تھینکس ٹو یو۔ ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر اس کو دبایا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا تو حیا فوراً بولی، بس۔ حمزہ نے کندھے اچکائے، اور کیا؟ مجھے لگا تمہیں شہری اتنا پیارا ہے تو کم از کم اسی خوشی میں تم مجھے حق ضرور کرو گے۔ واپس اسٹور کی طرف مڑتے حیا نے سختی سے آنکھیں بند کی، اور حمزہ ایک قدم اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، استغفر اللہ۔ حیا کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ واپس مڑی تو حمزہ باہر جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہارا نام حیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کچن ونڈو سے ہاتھ بڑھا کر حیا کے تازہ رکھے سینڈوچ اور کافی کا مگ اٹھاتے اس نے تبصرہ کیا، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ محظوظ کسی بولی۔ بے حیا، وہ بڑبڑایا، اور حیا گردن پیچھے پھینک کر ہنسی۔ دونوں کوہنیاں اندر سلیب پر جمائیں اور سامنے کھڑے حمزہ کی طرف جھکی۔ تمہارے لیے مجھے یہ نام بھی پسند ہے۔ حمزہ اس مصنوعی گھورتا جا کر کھانے کی میز پر بیٹھ گیا، مگر پہلے کے برعکس سربراہی کرسی کے بجائے وہ کچن ونڈو کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا جہاں سے حیا نظر آتی تھی۔ وہ واپس اسٹور کی طرف جانے کو مڑی تو باہر سلیب پر رکھا حمزہ کا فون بجا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر آتا، حیا نے آگے جھک کر سکرین دیکھی، سکلین کالنگ۔ حمزہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے کچن ونڈو تک آیا اور مگ وہاں رکھ کر فون کان سے لگایا۔ حیا دونوں کوہنیاں فرصت سے سلیب پر ٹکائے اسے دیکھنے لگی۔ جی جی سکلین صاحب، میں لگا لوں گا چکر۔ وہ بار بار کے ان کال سے تنگ آ گیا تھا۔ کوئی خاص بات ہے تو آپ فون پر بھی بتا دیں۔ کافی کا مگ لبوں سے لگاتے اس نے حیا کو دیکھا جو کب سے اسے دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی آنکھیں ملی حیا نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھ کر حمزہ کی طرف اچھالے اور حمزہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ جھلکا۔ استغفر اللہ، وہ اونچا بولا تھا اور پھر دوبارہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ نہیں نہیں، آپ کی بات پر نہیں کہہ رہا۔ خفگی سے حیا کو گھورتا اپنا مگ اٹھا کر وہ دوبارہ جا کر بیٹھ گیا، مگر اب اس کی طرف اس کی پشت حیا کی طرف تھی۔ حیا کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ وہ مشکل خود کو کنٹرول کرتے اسٹور کی طرف موڑی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل ضرور چکر لگا لوں گا۔ ہاں شام 4 بجے۔ اوکے اوکے، السلام علیکم۔ کال کٹ ہوئی تو وہ کافی کا گھونٹ بھرتے سوچنے لگا، ایسی کیا ضروری بات ہے جو یہ فون پر نہیں بتا رہا؟ یہ سکلین تمہارا دوست ہے نا؟ وہ دوبارہ کچن ونڈو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ خفا سا پیچھے مڑا۔ تمہارا نام؟ بات ادھوری رہ گئی۔ ہاں پتہ ہے، بے حیا ہونا چاہیے تھا۔ محظوظ ہوتے وہ اب اپنی کافی سے گھونٹ بھر رہی تھی۔ وہ واپس مڑ گیا۔ یہ سکلین تم سے ہاسپٹل میں بھی ملنے آیا تھا نا؟ عجیب سا لگا تھا مجھے۔ اسے وہ سفید کلف لگے سوٹ والا سیاستدان یاد آیا جو ہسپتال میں ملا تھا۔ تم کیسے جانتی ہو؟ اب کہ وہ پورا گھوما۔ ہاں اس دن ہسپتال میں ملا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ حمزہ کے چہرے سے لگا اسے اچھا نہیں لگا اس کا حیا سے بات کرنا۔ کہہ رہا تھا خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ اس کو لگا ہوگا تم بچو گے نہیں۔ حیا نے ہمیشہ کی طرح پہلی بات درست اور باقی اپنے سے کہی۔ تم کتنا بولتی ہو۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ یکایک بیل بجی۔ میں دیکھتی ہوں، فریحہ کہہ رہی تھی وہ آئے گی۔ حیا دروازے کی طرف بڑھی اور حمزہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ حیا دروازہ کھول کر ساکت کھڑی رہی۔ پاؤں شل ہو گئے، ایک دم چہرہ سفید پڑنے لگا۔ کون ہے؟ حمزہ وہیں سے بولا، مگر حیا کھڑی رہی، نہ واپس مڑی نہ کسی کو رستہ دیا۔ حمزہ متواش سا دروازے کی طرف آیا اور حیا کے سر کے اوپر سے سامنے دیکھا۔ 2 لڑکے 3 پیس پہنے سامنے کھڑے تھے اور وہ نظر میں اٹھا اٹھا کر گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ حمزہ کے لیے چہرے انجانے تھے۔ آپ کو اندر کس نے آنے دیا؟ جمشید، جمشید! حمزہ نے گارڈ کو آواز دی اور وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ جی سر! وہ ہانپ رہا تھا۔ کوئی انجان بندہ گھر میں آ جاتا ہے اور تم بتانا گوارا نہیں کرتے؟ یہ انٹرکام پھر پھینک دو۔ سر یہ کہہ رہے تھے یہ بی بی جی کے رشتہ دار ہیں۔
گارڈ پریشان نظر آنے لگ گیا تھا اور حمزہ کے اعصاب ڈھیلے پڑے اور وہ حیا کو پیچھے سے دیکھنے لگا۔ حیا سست قدم اٹھائی اندر آ گئی اور سامنے لڑکوں کو رستہ دے دیا۔ تم جانتی ہو ان کو؟ پھر اسے جیسے یاد آیا، اوہ یہ تمہارے بھائی ہیں؟ حیا نے استناء میں سر ہلایا۔ حمزہ نے بڑھا کر ہاتھ میں لایا۔ لڑکوں کے تاثرات سخت تھے۔ اندر آ جائیں۔ حمزہ نے ہاتھ سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ 2 قدم اندر آئے۔ دیکھو تم جو بھی ہو، ہم یہاں اندر بیٹھنے نہیں آئے، اپنی بہن کو لینے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک لڑکا جس کا قد دوسرے سے قدرے چھوٹا تھا، وہ سختی سے بولا۔ حمزہ نے ہاتھ سینے پر باندھے، آبرو اٹھائی اور حیا کی گویا رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ یہ میرا گھر ہے، وہ پریشان کنفیوز سی بولی۔ ان کو تو وہ کب سے بھول گئی تھی، اگر وہ جاتی ہے تو لے جائیں۔ حمزہ سکون سے بولا۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، ہماری بہن ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ لڑکے اور اندر آ گئے۔ حمزہ نے کندھے اچکائے۔ اب بہن بھائیوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ وہ بے نیازی سے قدم اٹھاتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ جمائی، گویا اگلی کارروائی کا انتظار کر رہا ہو۔ چلو، ایک لڑکے نے آگے بڑھتے اسے کہا اور حیا جو اب تک چپ بیٹھی تھی پیچھے ہوئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے۔ لڑکوں کے تاثرات اور سخت پڑ گئے۔ آرام سے ہمارے ساتھ چلو۔ لڑکے نے اسے بازو سے پکڑ کر دھکیلا اور حیا نے مڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی ویسا ہی بیٹھا تھا، ہاں البتہ جبڑے پھینچے ہوئے تھے۔ چھوڑو مجھے، تم آرام سے چلتی ہو کہ نہیں؟ ایک نے اسے بازو سے پکڑا اور حیا نے مڑ کر پھر حمزہ کو دیکھا اور اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکے نے اسے زور سے آگے دھکیلا اور حیا نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تب کہاں تھے تم لوگ جب میں اور بابا اکیلے تھے، روز تمہارا انتظار کرتے تھے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، نفرت اور حقارت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی تھی۔ اب مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، وہ انگلی اٹھا کر بولی۔ پاکستان آتے ہی بہت قصے سنے ہیں ہم نے تمہارے۔ پھر لڑکے نے صوفے پر بیٹھے حمزہ کی طرف دیکھا۔ بہت عیاشی کر لی تم نے یہاں، بے شرم عورت۔ ایک آنسو حیا کی آنکھوں سے ٹوٹتا گھات پر پھیلا۔ حمزہ کی ٹانگیں تیزی سے ہلنے لگی۔ وہ شوہر ہے میرا۔ اس کی عزت پر بات آئی تو وہ زور سے چلائی۔ سنا تم نے یہ آدمی؟ حمزہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ یہ میرا شوہر ہے۔ آنسو اور تیز ہو گئے۔ حمزہ نے ہاتھ کی انگلیاں سختی سے بند کی، کھولی، پھر بند کی، پھر کھولی، مگر اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ یہ آدمی، وہ جو مزے سے بیٹھا وہاں تماشا دیکھ رہا ہے؟ بھائی نے گویا مذاق اڑایا۔ دونوں نے حیا کو پکڑ کر کھینچا۔ اس کی طاقت ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنا پورا زور لگا رہی تھی اور تبھی کسی نے حیا کا بازو پکڑا اور ایک لڑکا لڑکھڑاتا جا کر دروازے میں لگا۔ اس لمس اور اس خوشبو کو وہ ہزاروں میں پہچان سکتی تھی، مگر اسے خوشی نہیں ہوئی تھی، اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی، اپنے بھائیوں سے، حمزہ سے، سب سے۔ حمزہ کا ہاتھ اس نے جھٹکا اور 2 قدم پیچھے ہو گئے۔ دوسرا لڑکا حمزہ کی طرف بڑھا اور حمزہ نے بازو الٹا کر گھما کر اس کے منہ پر مارا اور وہ پیچھے گرتا گیا۔ پہلے کے منہ سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ اب تک میں چپ تھا کیونکہ یہ بہن بھائی کا مسئلہ تھا، مگر اب جب تم میری بیوی سے بات کر رہے ہو تو یاد رکھنا۔ حمزہ نے انگلی ہوا میں اٹھائی۔ دوبارہ مجھے تم لوگ میرے گھر اور میری بیوی کے آس پاس دکھے تو ایک پولیس آفیسر کے گھر دھاوا بولنے اور گھر والوں کو ہراس کرنے کے جرم میں نہ صرف جیل میں ڈالوں گا بلکہ اس سے بدتر طریقے سے گھسیٹ گھسیٹ کے ماروں گا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ آخری 3 الفاظ اس نے چلا کر کہے۔ ہم تم پر کیس کریں گے، ہماری بہن کو زبردستی اپنے گھر رکھنے کے لیے تم دونوں بھگتو گے۔ نیلی جینز والے نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی۔ حمزہ نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے جمشید کو آواز دی، جو کب کا جا چکا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ ان دونوں کو اٹھا کر باہر پھینکو اور آئندہ اگر کسی کو بھی میری اجازت کے بغیر اس دروازے تک اندر آنے دیا تو اپنی سمجھنا۔ گارڈ ان دونوں کو باہر نکالنے لگ گیا۔ ہم دوبارہ آئیں گے، وہ غصے اور انانیت کے احساس سے گھورتے گارڈ کا ہاتھ چھٹکاتے باہر چلے گئے۔ حمزہ نے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور واپس مڑ کر حیا کو دیکھا۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا حیا اس سے خفا ہوگی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر گیا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ خالی تھا۔ کنپٹی مسلتے اس نے کمرے سے ملک سٹڈی روم میں جھانکا۔ میز کے گرد پڑی دوسری کرسی پر وہ پشت دراز کی طرف کی بیٹھی تھی۔ وہ متوقع ری ایکشن سوچتے اس کے ساتھ جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک کتاب پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ سامنے شیلف پر لگی کتابوں کو دیکھتا اس نے آہستہ سے پوچھا اور حیا نے سر اٹھایا، گردن موڑ کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا میں کہیں پڑی رو رہی ہوں گی؟ نفی میں سر ہلاتی کرسی گھما کر وہ اس کی طرف مڑی۔ حمزہ، اللہ نے تم مردوں کو ہم پر حاکم بنایا ہے مگر جابر حاکم نہیں بنایا۔ حمزہ چپ بیٹھا سنتا رہا۔
اللہ نے مردوں کو حاکم بنایا اور ہمیں رعایا۔ اس نے اپنی طرف انگلی کی۔ تم مالک اور ہم ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت کا تصور آقا اور غلام کا ہے، اور بیوی، بہن یا بیٹی غلام نہیں ہوتی۔ پھر وہ حمزہ کی طرف آنکھوں میں جانتے ہوئے بولی، رعایا کو اپنے حقوق معلوم ہوں تو وہ کبھی ظلم نہیں سہتی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں جب اس کوٹے پر لے جائی گئی تھی تو بہت روئی تھی، بہت شکوے کیے تھے اللہ سے، پھر تم لے آئے، میرے سے نکاح کیا۔ نکاح کے بات پر حمزہ نظریں چرا گیا۔ تب بھی میں بہت روئی تھی، تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میرا دل ٹوٹا، لگا دنیا کی سب سے مظلوم لڑکی میں ہوں، بہت بد دعائیں دی تمہیں۔ وہ چپ ہوئی۔ حمزہ اب بھی اس کی طرف مڑ کر کھلی کتاب کو دیکھتا اس کی بات سن رہا تھا۔ اس گھر سے جانے اور واپس آنے تک میں نے بہت کچھ سیکھا ہے حمزہ، کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں ٹوٹ چکی ہوتی، پر اب میں سمجھ چکی ہوں کہ ہمارے اوپر ایک خدا ہے۔ اس نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، جو کبھی غلط فیصلے نہیں کرتا۔ میں اس کوٹے پر ان لوگوں کی سازش سے لے کے جائی گئی، ان کو لگا ان کا پلان کامیاب ہوا، پر حمزہ یہ اللہ کا پلان تھا۔ اللہ نے مجھے تم سے ملوانا تھا، اس گھر میں لانا تھا، تمہاری منقوہ بنانا تھا۔ حمزہ محسوس سر ہلا سکا۔ میں یہاں سے چلی گئی تھی، پھر واپس آئی اور سوچ لیا اب یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ میرا گھر ہے۔ جس انسان کو کبھی دیکھا نہیں، سوچا نہیں، اللہ نے اسے میرے لیے چنا تھا۔ پھر اس نے حمزہ کی طرف انگلی کی، اللہ نے تمہیں میرے لیے چنا ہے اور تم میرے محافظ ہو، تمہیں میری حفاظت کرنی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ محافظ، حفاظت، یہ الفاظ حمزہ کے دماغ میں جا لگے تھے۔ رانیہ، بابا، ماما، وہ ان کا بھی تو محافظ تھا اور حفاظت نہیں کر سکا تھا۔ آنکھوں میں سرخ دھاریاں ابھرنے لگی، دل بھاری ہو گیا، گلے میں کچھ اٹک گیا تھا، وہ ضبط کیے رہا۔ ہم اکثر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ فلاں مجھے چھوڑ گیا، فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، مجھ پر ظلم کیا، پر حمزہ ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ اس انسان کا نہیں ہوتا، اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہمارے لیے وہ مسائل کھڑا کرتا ہے تاکہ ہمیں مضبوط بنا سکے یا اس سے بہتر انسان سے ملوا سکے۔ اگر میں ان لوگوں میں نہ پھنستی تو شاید آج کسی اور کی بیوی ہوتی اور شاید خوش بھی ہوتی، مگر جو جینے کا سبق میں نے ڈاکٹر ہارون سے سیکھا ہے، وہ آج جو میں خود کی تلاش میں، اپنے مقصد کی تلاش میں نکلی ہوں، کبھی یہ سب سمجھ ہی نہ پاتی، میں ایک بے مقصد زندگی گزار کر مر جاتی۔ حمزہ، اللہ نے ہم سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں، تبھی وہ ہمیں چھوٹے چکروں سے نکال لیتا ہے۔ تمہیں رانیہ سے پتہ ہے کیوں دور کیا گیا؟ وہ جانتی تھی تذکرہ تکلیف دہ تھا، پر وہ بولتی گئی۔ حمزہ کا دل کا بوجھ اور بڑھ گیا، حمزہ کا وجود گویا جلنے لگا تھا۔ حفاظت، محافظ، درمائی، ماما، بابا، الفاظ گونج گونج کر واپس لوٹ آ رہے تھے۔ اف، کون سے زخم کو حیا نے کریدا تھا تاکہ تمہیں مجھ سے ملوا سکے۔ اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی تو تم مجھ سے کبھی نکاح نہ کرتے۔ میں یہ نہیں کہتی میں رانیہ سے بہتر ہوں، پر شاید اللہ نے مجھے ہی تمہارا لکھا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے بدلتے تاثرات دیکھتی رہی، پھر کتاب وہیں میز پر چھوڑے پرپکار سے قدم اٹھاتی وہ باہر نکل گئی۔ حمزہ کے خود کو رانیہ کی موت کا ذمہ دار سمجھنے والی سوچ کے گھڑے میں حیا نے آج سوراخ کر دیا تھا۔ اب سٹڈی روم سے باہر آؤ تو حیا کمرہ کھول کر اندر جا رہی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، دوپٹہ صوفے پر پھینکا اور بیڈ پر گر گئی۔ آنسو آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گھلنے لگی تھی۔ حمزہ کی سے بے حیا کہنا اور اس کے بھائیوں کا بے شرم کہنے میں کتنا فرق تھا نا۔ حمزہ کا کہنا اچھا لگا تھا، مگر بھائی کے یہ الفاظ اس کے سینے کو چیر گئے تھے۔ اور جب دل اداس ہو، بھاری ہو، خفا ہو اور کوئی سننے والا نہ ہو تو اس کو چاہیے اپنے رب